दरवेश थे, 1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब। मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो सबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदिजान जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदिजान, मरविलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूँ, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहाँ हलब या हमस, शाम में अमन आ गया इस वक्त बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है और जिनके बारे में यहाँ तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान न करते तो मेरी जुर्रत न होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ न पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इतनी ताकतवर दुआ है। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला यजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना वअलिमतु मिन्हा मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। ज़ेर ज़बर की मेरी गलती हो सकती, पढ़े तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है। अल्फाज हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का, और अपने पास हथियार रखने का, कि दुश्मन के ये वार एक जहरी वार है, लाठी की शक्ल में, खंजर, तलवार, थप्पड़, हाथ पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार। मैंने आप अर्ज किया ना, दुनिया में जहां सारी हिफाजत का निजाम करके आप कहें मैं मुतमईन हूं, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी है, बम प्रूफ घर है, ऐसे घर के शीशे हैं जहां बम असर नहीं करता, ऐसे घर हैं बम असर नहीं करता, कुछ चीज असर नहीं करती। आप कहें मैं इस हिफाजत के निजाम में हूं, फिर भी मैं कहूंगा हम सब गैर महफूज हैं, हमारी हिफाजत नहीं है, हम सब गैर महफूज हैं, सब गैर महफूज, हमारी कोई हिफाजत नहीं। क्यों? जो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए रास्ते होते हैं। चलो, शीशे का घर और कैबन है, उसमें ऑक्सीजन का रास्ता तो रखा जाता है, नहीं रखा जाता। बंदा को शीशे में बंद ही कर दे तो मर ही जाएगा। शीशे का कैबन बनाया ही जिंदगी के लिए जाता है या मरने के लिए बनाया जाता है? जिंदगी के लिए। उसमें जादू, जिन्नात, नजर बद, ये चीजें, इसको हम हवाई चीजें हैं, इसलिए तो हवाई चीजें कहते हैं। ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे चली जाती, ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे तहलील हो जाती और अपना काम कर जाती, और अपना काम कर जाती। और इंसान हिफाजत की सारी चीजों के बावजूद भी रोगों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों, नाकामियों, मसाइल में मुब्तला हो जाता। सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद रोगों, परेशानियों, तकलीफों, हालात में मुब्तला हो जाता। एक और वाकया याद आया, आज ये वाकया इस मौजू पे चीज याद आ रही। मैंने आपको शायद रमजान में एक बात कही थी, शायद रमजान में मेरे हजरत ने फरमाया था, तारिक एक मीर मुझे अजियत दे रहा, एक शख्स मुझे अजियत दे रहा है, इसका कोई हल कर। वो आमिल था जो मैंने सबसे पहले उसका हल किया था, उसके अमल सल्ब कर लिए थे, फिर उसने चैलेंज किया था मैं ये करूंगा, मुझे तसल्ली थी कुछ नहीं कर सके। सबसे पहले मैंने उसको बेहतियारू किया था, उसके जो अमल थे ना सल्ब कर लिए सारे। जब अमल सल्ब कर लिए, इसकी मिसाल पता है क्या है? बंदूक है, अंदर गोलियां नहीं है, चैम्बर नहीं है सही, बंदूक से क्या करेगा? उसके पास है ही कुछ नहीं। वो बंदूक दिखा के लोगों को खौफजदा कर रहा है, पर बंदूक तो अंदर से खाली है। या कहारों का पानी में इस्तेमाल, या कहारों का पानी में इस्तेमाल। आज एक और अमल बताता हूँ, और ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूँ, अगर मेरा हाफसा ये जिंदगी में। आपको एक अमल बताया था, रूहानी गुस्ल। जान रहे, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जब भी उन्हें देखा है सोते देखा, क्या हो गया उनके चेहरे पक्के हो गए। फिर क्या करते हैं? जोर से आंखें खोलते हैं, जोर से आंखें जोर से खोलते हैं कि नहीं खुली हुई है, हालांकि वो सो रही होती। कुछ ऐसे हैं उनके चेहरे पक्के हो गए, शक्लें मुबारक याद हो गई। एक अमल बता रहा हूं मैं आपको, रूहानी गुस्ल का एक अमल बताया था। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के बाहर पढ़े, बैतुल खला में नहीं, अंदर नहीं। तो उसके बाद फिर आप उसमें गुस्ल खाने में जाए, तो दिल ही दिल में, जुबान से नहीं। और फुकहा के मसाइल का मैंने बकायदा तहकीक की है, ये बात गौर से सुनिए। फुकहा के आखिरी 6 सूरतें मैंने पढ़ने को अर्ज किया था बिस्मिल्लाह के साथ। तो अगली बात यह है कि फुकहा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान कराम की बकायदा मैंने मसाइल की तहकीक की है, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सूफी फकीर हूँ, इसलिए पूछ के चलने की कोशिश करता हूँ। क्यों पूछता हूँ? मेरे साथ कुछ मजमा चल रहा, अगर मैं फिसलूंगा तो मजमा, अकेला मैं नहीं फिसलूंगा, पूरा मजमा फिसलेगा। इसलिए हर वजीफे की तहकीक करता हूँ, हर वजीफे की सनद और सबूत लेता हूँ, फिर भी दावा नहीं कर सकता अपने 1 नंबर होने का। वो मौत बताएगी मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, मुखलिस था, दुकानदार था या ईमानदार था, वो मौत बताएगी। अल्लाह खात्मा ईमान पे कर दे। बैतुल खला में, बैतुल खला की दुआ नहाते हुए, ये रूहानी गुस्ल है, जुबान से नहीं दिल से। आप पढ़ सकते हैं, फिर कहें जुबान से नहीं। मुज्तहिदीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये लिखा है कि आप जुबान से नहीं दिल से पढ़ सकते हैं। आज एक और अमल बताता हूं,
میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئے، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پایا۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنے نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، میں جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا، یہ چھوٹے عمل ہیں۔ یا قہارو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو، چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام۔ ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے۔ کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے، اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے۔ یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں۔ ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے۔ اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے۔ آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا۔ جہاں اسماء بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا۔ اللہ اپنی مدد بھیج دے، آج یہ مٹھی بھر ہے، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا۔ یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا۔
یا قہارو، مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھے آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہتے تھے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے تھے بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیص پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پلتی ایسے مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہی تھی، اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں اب جو کہنے لگا ہوں. الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا پتنی کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ. کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گئے. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا. جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا. پھر سنیں یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا. اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا. اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا قہارو. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا. میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا. کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے. یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے. دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا، یہ ہوتا ہے منوانا. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو، کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں. لگتا ہے انہیں لگی نہیں، لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں. جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں. نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں، عمل کرے اور عرش نہ ہلے، عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے. بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا قہر پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں. کا صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے. ادھر کھائے گا، ادھر جائے گا، پھر ادھر کھائے گا، ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا. میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا. بیچارہ بے بس تھا. کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں. یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو موٹاپا، کسی کو کیسے. ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا، قبر میں اتارا. کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا. وہ بیچارہ کیا کرے. میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے. ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں کھانوں سے، اتنا کھا رہا ہے، ختم گیا، کھا رہا ہے، ختم. اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی نہیں تھی اس کے سائز کی جوتی. دراز قد تھا، ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں. ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن. اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے. ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا، دوسرا پی گیا، تیسرا. اس کی قبر میں اس بندے کو زنجیروں اور چین کپی کے ذریعے پورا نظام بنا کے قبر میں اتارا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو تسبیح خانے کے جانثار ہیں، جو تسبیح خانے کے مخلص ہیں، جو ابکری اور ابکری کے نظام کے مخلص ہیں. ان کے لیے سبق ہے مقبول موٹا.
کہتا میں عمل کر رہا ہوں. کہاں کر رہے ہیں تم؟ ہاں تو دعا پڑھ رہا ہے، مانگ نہیں رہا. میں تجھے بتاتا ہوں کہ مقبول موٹے دعا کیسے مانگے اور عرشوں سے فیصلے کیسے کروائے تھے اور دجال کے فتنوں اور اس تار کو پھر کیسے توڑا تھا. میں پوری دنیا میں میرے مخلصین ہیں جنہوں نے اپنے ذمے اعمال لیے ہوں اور ان کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں، جو کر رہے ہیں چاہے مجھے بتایا یا نہیں بتایا، اجازت ہے، کر رہے ہیں فتنوں کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مقبول موٹے نے ایک رات میں فیصلہ کیسے کروایا. وہ تو مجھے کر کے دکھایا تھا نا. جب کیا ہوگا، مجھے الفاظ بار بار دوہرا رہا ہوں، میری الفاظ کے دوران میرے اندر خود ہلچل مچتی ہے. مجھے تو کر کے دکھایا تھا. جب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا. صبح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، منا بھی رہے تھے، کھلا بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کھلایا ہوگا، کھلا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں سفر میں ساتھ. اور سارے اس کے لاڈ نخرے بھی یا کہاروں نے انہیں بے بس کر دیا. بڑے بڑے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا. ہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا. یا کہاروں نے انہیں بے بس کر دیا. کر دو بے بس ان دجالی فتنوں کو، کر دو بے بس ان جادو کو، جنات کو، کر دو بے بس ان دشمن کے واروں کو، کر دو بے بس نظر بد کو، حاسدین اور شر بے بس کر دو. اور اس وقت ہوگا جب اندر لگے گی، اندر لگے گی. ہے میرے پاس مخلصین ہیں پوری دنیا میں، پورے عالم میں، اخلاص والے، للہیت والے، جانثار. میں اس معاملے میں بڑا سرمایہ دار اور اس کے علاوہ سرمایہ دار نہیں ہوں. شکر ہے میرا جو کماتا ہوں لنگر میں لگ جاتا، اس کا کرم اور عطا ہے. اس معاملے میں سرمایہ دار نہیں ہوں. فرمایا فقیر تما نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا. اللہ لنگر میں لگوا رہا، کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا. لیکن اس معاملے میں میں سرمایہ دار ہوں. میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں. اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہے آج کے دور میں؟ آپ کو خلوص والے، للہیت والے، سچے درد والے، سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں. میں بہت بڑا اس معاملے میں سرمایہ دار. مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں، کئی لوگ ایسے ملتے ہیں میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا مولا اتنا ایسا خلوص، اتنی سچائی، اتنی للہیت. یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، غور سے سنیے گا، اتنا سب کچھ لگا کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، نہ اپنے انداز سے. یہ جتا نہیں رہا، چھپا رہا ہے، جتا نہیں رہا، چھپا رہا. میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے، آج کی بات ہے، آج یا کل، آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں. ایک اماں بوڑھی آئی، آج آئی یا کل آئی، آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگی. شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا، میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے، اس کو کہیں رہ جائے، مچھلی پکاتے ہیں، یہ مزدور بھی کھا لے. حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی. تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، میں مچھلی نہیں کھا سکتا. تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے. کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھہر گیا، مچھلی سے روزہ افطار کیا. رات کو اس کو قیام گاہ دی، رات کے کسی پیر آخری پیر میں چلا گیا. صبح دیکھا تو نہیں تھا. لیکن انوکھا واقعہ ہو، ان کی گلی میں، ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا. وہ چل رہی تھی صحیح سلامت. تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے چل. سنیں غور سے. میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا، اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری صحت دے دی. اس وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت مند کر دی، اللہ نے مجھے تندرست کر دی. اللہ کے دوست، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، اللہ کے دوست، اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے. رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں. میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں، زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، پر آج قسم اٹھا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. یا کہارو اپنی زندگی میں، اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، کالے روگ لگ گئے ہیں، یا کالی علتیں لگ گئی ہیں، کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں، کوئی قلتیں لگ گئی ہیں، یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کوئی دشمن کی شکل میں، کوئی انسان ہے، حاسدین ہیں، یا جنات ہیں، یا کالے بدروہیں ہیں، یا دیو ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں. اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا، پر دل سے، زبان سے. کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی. اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں. اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں. اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے. 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی،
تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ. تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا, طاقتور عروج تھا. تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے. تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں, ان کا خود علم چھین لیتے ہیں اور ان کا علم سلب کر لیتے, ان کا علم سلب کر. پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا. محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا, بیمار ہو گئے. تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو, شاہی لباس پہنایا جائے, بالکل ان کے ہم شکل ہو. وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا, اس کو ہم شکل بنایا گیا, شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا. جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا, یہ تو پھر رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو تھا. اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا, صاحب نظر صاحب کمال تھا, اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا, ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا. اب ان کے پاس لفظ تھے, تاثیر نہیں تھی, اس کی طاقت نہیں. یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا, ہو الشافی ہو الشفا قول